अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 के साथ फैसल मनार आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू कुछ पिछले मौजूआत से मुख्तलिफ है और दिलचस्प भी है। उसकी वजह यह है कि आज जब हम मौजू शुरू करने जा रहे हैं वो मौजू है अफसाना, जिसको आप इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। अफसाना होता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इब्तिदा कहाँ से हुई, अंग्रेज़ी अदब और फिर हमारे उर्दू अदब में किस तरह से आया, और उसके बाद जो हमारा मौजू है अफसाना सिफारिश, उसके मुसन्निफ और फिर उसके अहम निकात के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे अफसाने की तारीफ के बारे में बात करना चाहूँगा कि अफसाना होता क्या है। अफसाना वो मुख्तसिर सिन्फ़े अदब या वो मुख्तसिर सिन्फ़े नसर है जिसमें किसी एक मौजू पर बात की जाती है। आपने नावल पढ़ा होगा। नावल एक ऐसी सिन्फ़े अदब या एक ऐसी सिन्फ़े नसर है जिसमें बैक वक्त बहुत सारे मौजूआत ज़ेर बहस आ सकते हैं, लेकिन अफसाना ऐसी सिन्फ़े अदब या ऐसी सिन्फ़े नसर है जिसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही मौजू ज़ेर बहस लाया जाता है, और अमूमन इसको कहा जाता है कि ये ऐसी तहरीर होती है जो एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़ी जाए या सुनाई जाए। यानी कि ये मुख्तसिर सिन्फ़े अदब है, ना कि जामे सिन्फ़े अदब है। और अफसाना जो है, अफसाना वाक़यात की तरतीब, मुख्तसिर सिन्फ़े अदब व नसर होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसमें वाक़यात की तरतीब का खास ख्याल रखा जाता है। उस वाक़यात की तरतीब को प्लॉट कहा जाता है। आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी नावल पढ़ते हैं, कोई भी अफसाना पढ़ते हैं, कोई भी आप तहरीर पढ़ते हैं इस किस्म की जो कि खास तौर पर फिक्शन या अदब पर मुनहसिर हो, मुश्तमिल हो, उसकी जो बुनत है वो प्लॉट के इर्द गिर्द घूम रही होती है। प्लॉट क्या है? प्लॉट किसी भी कहानी का सबसे एक जानदार पार्ट कह लें या एक खुसूसियत कह लें। ये किसी भी अदबी तहरीर में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और प्लॉट होता ही वाक़यात की तरतीब का नाम है। अब हम बात करेंगे इसकी तारीख के ऊपर कि अफसाना शुरू कहां से हुआ। देखिए, अफसाने की तारीख तो तकरीबन 1000 साल पहले मिलती है, और 1000 साल पहले की जो कदीम असातीर है, हिकायात है, दास्तानें हैं, उनसे ही शुरू हो जाती है। जिस तरह के जो यूनानी क्लासिक्स था, यूनानी क्लासिक्स में होमर की ओडेसी थी, होमर की इलियाड थी, और हमारे यहाँ पर जो ईस्टर्न एक किस्से कहानियां हैं, जैसे अलादीन हो गया, अली बाबा 40 चोर वाली कहानी हो गई, और उससे भी कदीम, इन सारी चीजों में जो किस्से कहानियां इस्तेमाल हुई हैं, उस किस्से कहानी का बयान जो है उसकी इब्तिदा ही अफसाने की इब्तिदा शुमार की जाती है। और फिर इसका बाकायदा जो आगाज है, पहला इजरा जो है वो 1810 से 1830 के दरमियान मुख्तलिफ मुमालिक से शाया होने वाली या मुख्तलिफ मुमालिक से इकट्ठी की जाने वाली जो असातीर, हिकायात और दास्तानें थीं, उनको इकट्ठा करके उनका इजरा किया गया। ये किसी भी कहानी या किसी भी हिकायत या किसी भी दास्तान पर मुश्तमिल थी, और खास तौर पर इन सब के इकट्ठे इजरा को ही मुस्तनद माना गया। किस वक्त? 1810 और 1830 के दरमियान। उसके बाद हम अंग्रेजी अदब में इसकी बात करते हैं कि अंग्रेजी अदब में और खास तौर पर इंग्लैंड में जो इब्तदाई अफसानवी नमूने थे वो कौन से थे। उनमें हम गॉथिक टेल्स की बात करते हैं। गॉथिक टेल्स ऐसी कहानियां थी जो इब्तदाई अफसानवी नमूना जात के तौर पर पेश की गई और उनको पढ़ा गया। अफसाना और अफसानवी जो तहरीर है वो गॉथिक टेल्स को ही कंसिडर की गई। पहला जो मुसन्निफ था जो खास तौर पर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में जिसको बहुत अहमियत हासिल है वो चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन था।
یہ وہ پہلا مصنف تھا جس نے اپنی اساطیر، اپنی کہانیوں کو جمع کیا اور ان کو شائع کروایا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اردو میں افسانے کی آمد کی اور اردو میں افسانے کے پھیلاؤ کی۔ اردو میں افسانہ کہاں سے آیا؟ اردو میں افسانہ ترجمے کا ذریعے آیا، تراجم کیے جاتے تھے افسانے کے، اور اس میں سب سے پہلا جو ایک جس کو کریڈٹ جاتا ہے، یا جو شخص یا جو ادیب جس نے سب سے پہلے افسانے پر کام کیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سجاد حیدر یلدرم تھے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ منشی پریم چند جو ہے وہ پہلے افسانہ نگار ہیں، لیکن باقاعدہ پہلا افسانہ نگار ہونا ایک اور بات ہے۔ جس طرح ناول کی دنیا میں ناول یا کہانیاں تو بہت ساری لکھی جاتی تھی ہمارے اردو زبان میں، لیکن امراؤ جان ادا وہ پہلی کہانی تھی مرزا ہادی رسوا کی جس کو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح اردو کا باقاعدہ پہلا افسانہ نگار تو منشی پریم چند ہی ہے، لیکن اردو صنف میں افسانے کو لانے والا کون ہے؟ وہ سجاد حیدر یلدرم ہے۔ تو اردو میں سب سے پہلے افسانے کی ابتدا سجاد حیدر یلدرم سے ہوئی، اس کے بعد سعادت حسن منٹو ہے، عصمت چغتائی ہے، غلام عباس ہے، خود احمد ندیم قاسمی ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے مشہور افسانہ نگار جنہوں نے افسانے کی دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کیا۔ تو ان ناموں میں سے ایک نام احمد ندیم قاسمی ہے، جن کے افسانے سفارش کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا، ان کی پیدائش خوشاب میں ہوئی، اور یہ نہ صرف افسانہ نگار تھے بلکہ ممتاز شاعر بھی تھے، کالم نویس بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسانے بھی لکھتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ہماری جو کورس کی کتاب ہے، ایک ہی وقت میں احمد ندیم قاسمی کا افسانہ بھی شامل ہے اور ان کی غزل بھی شامل ہے۔ تو یہ اعزاز کسی اور کو نہیں جاتا، بلکہ یہ اعزاز صرف احمد ندیم قاسمی کو جاتا ہے کہ وہ جدید ادب میں خاص طور پر جو جدید موضوعات ہیں ان کو برتنے میں کمال حاصل رکھتے تھے۔ ان کو نشان امتیاز، ستارہ امتیاز، آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ رسالہ پھول، تہذیب نسواں، نقوش اور سویرا کے مدیر بھی رہے۔ تو یہ تھا مختصر تعارف، افسانہ کیا ہے، افسانہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انگریزی میں وہ کب آیا، کون سی افسانوی حکایات یا کہانیاں تھیں جہاں سے باقاعدہ افسانے کا آغاز ہوا، اردو میں کب آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اردو میں کن افسانہ نگاروں نے اس کو اوج کمال بخشا یا بام عروج تک پہنچایا۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، سفارش کی طرف۔ سفارش ایک ایسی کہانی ہے جس میں دو طبقاتی افراد کو مین کردار میں رکھا گیا ہے۔ ایک بابو جی ہیں جو کہ افسر ہیں، اور دوسرا فیقہ ہے۔ فیقہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کو مزدور طبقہ کہا جاتا ہے، اور وہ مزدور طبقہ جو عموماً غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طرح جو بابو جی کا کردار ہے وہ ایک مڈل کلاس یا اوسط درجے کے جو معاشرے میں افراد ہوتے ہیں، نہ ان کا شمار غریب لوگوں میں ہوتا ہے، نہ ان کا شمار بہت زیادہ امیر لوگوں میں یا جن کو امراء کہتے ہیں یا اشرافیہ کے نام سے جن کو پکارا جاتا ہے، نہ ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو کہانی کا پلاٹ ہے وہ فیقے کے والد کی بیماری کے گرد گھومتا ہے کہ فیقے کا والد جو ہے وہ کہیں سے کوئی دوا لے کر اپنی آنکھ میں ڈالتا ہے، اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، اور فیقہ جو کہ ایک کوچوان ہے، فیقہ اس کو اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے مارا پھرتا ہے۔ کبھی کسی در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی اسپتال کے باہر وہ اپنا جو تکیہ وہ لگا کے پڑا ہوا ہوتا ہے اپنے والد کو ٹھیک کروانے کے لیے، کبھی وہ اپنے والد کو لے کر جاڑے میں، سخت جاڑے میں، سردیوں میں وہ ہسپتال کے برآمدے میں پایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ ہر جگہ اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو اپنی مدد کرنے کا کہتا ہے، اور خاص طور پر بابو جی جو کہ اس افسانے کا ایک بنیادی کردار ہے، وہ
ان کو خاص طور پر یہ عرضی پیش کرتا ہے کہ میرے والد صاحب جو کہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاج کی سفارش آپ کر دیں، کیونکہ ہسپتال میں جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا دوست ہے، تو وہ آپ کی سفارش سے میرے والد صاحب کا علاج بر وقت کر دے گا۔ اگرچہ ہسپتال سرکاری ہے، لیکن سرکاری ہسپتال میں بھی آپ کی سفارش کے بغیر میرے والد کا علاج نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو بابو جی ہے وہ اپنی مصروفیت کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ تھا یا وہ مدد کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی کی شدید مصروفیت کی بنا پر وہ کوشش کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی وہ فیقے کا کام نہ کر سکے اور اپنے دوست تک پیغام نہ پہنچا سکے اور اسے کہہ نہ سکے کہ یہ ہمارے محلے دار ہیں یا ہمارے عزیز ہیں اور ان کے والد کی دیکھ بھال کیجئے اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیجئے، یہ غریب انسان ہے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، فیقے کے والد کو خدا تعالی شفا دیتا ہے اس کی سفارش کے بغیر، بابو جی کی سفارش کے بغیر فیقے کے والد کو جو ہے وہ خدا شفا دیتا ہے، اس کے دونوں آنکھیں جو ہیں اس کی دونوں آنکھوں کی پٹی کھلتی ہے، اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور فیقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بابو جی نے اس ڈاکٹر افسر سے جو ہے وہ اس کی سفارش کر دی تھی، تو فیقہ ممنونیت میں اور احسان مندی میں وہ زمین بوس ہوا جاتا ہے بابو جی کے سامنے کہ بابو جی آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ یہ تو تھا کہانی کا مختصر ایک ورژن۔ اب ہم اس کے نکات پر گفتگو کریں گے کہ بنیادی طور پر اس افسانے کا مقصد کیا تھا اور اس میں کون کون سے نکات ایسے تھے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جن کو بتانے کے لیے، جن کو سمجھانے کے لیے یہ افسانہ لکھا گیا ہے، یا جو پیغام تھا وہ پیغام ان نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو فرق ہے وہ ہے طبقاتی فرق۔ اس کا پہلا نقطہ جو ہے وہ طبقاتی فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ طبقاتی تفریق پر مبنی ہے۔ یہاں پر ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ یہاں پر اگر امیر یا تمندر لوگ موجود ہیں تو یہاں پر غریب بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ زندگی جینا تو ایک بہت دور کی بات ہے، وہ زندگی جینے کی ایک بھونڈی سی نقل اتار رہے ہیں۔ صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک ایسا دھارا ہے، ایک ایسی اسٹریم ہے جو کہ مسلسل بہنے والا ہے اور جس میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو بڑا بھرپور تجربہ ہے، اور اس بھرپور تجربے میں سے ہی جو غریب اور مزدور لوگ ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق ہی کچھ نہ کچھ لے پاتے ہیں، ادروائز وہ زندگی کا پورا حظ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جیسا کہ اس افسانے میں موجود ہے کہ افسر کوئی جائے ہسپتال میں تو اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، یا کوئی امیر شخص جائے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور غریب جو انسان ہے، غریب انسان دھکے کھاتا پھرے گا، اس کو کوئی اندر بھی نہیں داخل ہونے دے گا، یا اس کو ایموشنلی یا آپ یوں کہہ لیں کہ فائنینشلی، معاشی طور پر یا جذباتی طور پر اس کو بلیک میل کیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ معاشرتی استحصال ہے۔ استحصال کیا ہے کہ جو کوئی شخص جو کسی چیز کو ڈیزرو کرتا ہو، اس کا حق رکھتا ہو اور اس کو وہ چیز نہ دی جائے، یہ معاشرہ سب کے لیے ہے۔ یہاں پر امیر غریب دونوں جو افراد ہیں وہ مل جل کر اور یکجا ہو کر رہتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کی سہولیات اور ضروریات پر جو حق بنتا ہے وہ جتنا غریب لوگوں کا ہے، امیر لوگوں کا ہے، اتنا ہی غریب لوگوں کا ہے۔ لیکن یہاں پر استحصال کیا جاتا ہے، غریب کو اس کی اجرت اتنی نہیں دی جاتی جتنی اس کی بنتی ہے، اس کو محنت کا ثمر اتنا نہیں دیا جاتا، اور پھر ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس کو پر محروم کی جاتی، اس کو ان سے محروم کیا جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کو آپ یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں کہ غریب بندے پر حرام قرار دیا جاتا ہے۔ انگلش کی ایک نظم ہے دی رین، اس میں جو سٹینزا ہے
ایک اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اوپر والے پتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے اوپر والے پتوں کو جو پانی ہے وہ زیادہ ملتا ہے، جو نیچے والے پتے ہیں ان پر قطرہ قطرہ پانی وہ گرتا ہے جو اوپر والے پتوں سے بچ کے آتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے معاشرے میں غریب لوگ ہیں وہ اگر ضروریات زندگی حاصل بھی کرتے ہیں تو وہ حاصل کرتے ہیں جو امیروں کی بچی کھچی ہوئی ہوں، جو وہ استعمال کر چکے ہوں. پھر ہے جی مصروف شہری زندگی یا مشینی دور. مصروف شہری زندگی شہر اور دیہات کا یہاں پہ تفاوت کی ہے، ایک فرق کی ہے. وہ کس طرح سے کہ شہر کی زندگی کے اپنے آپ یوں کہہ لیں کہ تلازمے ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنی ضروریات ہیں. کہ شہر کی زندگی کو مشینی زندگی کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان جو ہے وہ کام کرتے نہیں تھکتا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے آپ کو زندگی کے اس نہج پہ نہیں لے کے جا سکتا جہاں پر جہاں تک کہ وہ کوشش کر رہا ہے. حالانکہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ محنت میں اور کام کرنے میں گزر جاتی ہے، اور اس محنت اور کام کرنے کی وجہ سے، کام میں مگن ہونے کی وجہ سے، اپنا آپ اس کام کو دینے کی وجہ سے وہ اپنے رشتوں، اپنے ناتوں اور اخلاقی قدروں کو بھی پامال کر بیٹھتا ہے اکثر اوقات. تو یہ سب سے جو ہے وہ ایک ہمارے آج کے دور میں بھی جو نقطہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد ہے جی سفارشاتی نظام. سفارشاتی نظام کو میں نے اس میں اس لیے شامل کیا کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں سفارش کروانا ایک ضرورت بن چکا ہے. ضرورت اس وجہ سے بن چکا ہے کیونکہ غریب یا وہ لوگ جو اپنے مقاصد یا اپنے امور جو ہیں وہ پیسے سے حل نہیں کروا سکتے، وہ اپنے امور یا اپنے جو کام ہے ان کو حل کروانے کے لیے یا ان کے حل کے لیے وہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈتے ہیں جن کا تعلق واسطہ ہو ان افسروں کے ساتھ. دوسری صورت میں وہ ان کا کام نہیں کریں گے. تو یہ تب چیز وجود میں آتی ہے جب ایک معاشرے میں آپ لوگوں کو وہ چیز نہ دی جا رہی ہو جس کا آپ حق رکھتے ہیں. تو سفارشاتی نظام بھی اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر سرایت کر چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. پھر ہے ادراکی حقیقت. ادراکی حقیقت اس افسانے کا ایک ایسا نقطہ ہے جس میں بہت زیادہ گہرائی ہے اور جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس افسانے کا ایک جملہ ہے کہ بابو جی گھٹنا پاجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے. یہ جملہ فیقے کی زبان سے ادا کروایا ہے کس نے؟ احمد ندیم قاسمی نے، جس کو سن کر جو بابو جی ہیں، جو افسر ہیں، وہ شوق کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ایک ان پڑھ بندہ زندگی کی ایک ایسی حقیقت کو کس طرح اتنے آسان الفاظ سے بیان کر سکتا ہے جو میرے اندازے کے مطابق صرف ان لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اس کے مطابق جو حقیقت کا ادراک ہے وہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ظاہری طور پر تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے ہیں یا جنہوں نے ظاہری طور پر تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ حقیقت کا ادراک تجربے سے ہوتا ہے اور تجربہ کسی ظاہری تعلیم کا محتاج نہیں ہوتا. جب تجربہ وہ چاہے غریب انسان ہے، وہ چاہے امیر انسان ہے، زندگی اس کو ہی شعور دیتی ہے جو اس کو اپنے تجربات سے گزارتی ہے، یا جو شخص زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے اس کو شعور آتا جاتا ہے. پھر آگے ہے شعوری پختگی. یہاں پر شعوری پختگی کا بھی میں ذکر کروں گا کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر ان پڑھ لوگ وہ بے شعور ہوتے ہیں یا ان کو ہم پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتے، تو میں اس بات پر ذرا آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بیان کروں گا کہ زندگی جو شعور دیتی ہے اور اس کی جو پختگی ہوتی ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. جو جس چیز میں جتنا انوالو ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس چیز کو سیکھتا ہے. کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، اپنانے کے لیے اس کو اپنا آپ دینا پڑتا ہے. اور جو شخص اگرچہ وہ ظاہری طور پر ان پڑھ ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ زندگی کے قریب ترین ہے اور وہ زندگی کی ایک ایک چیز کو اپنے تن پر اور اپنی روح پر محسوس کر رہا ہے تو وہ چیزیں اس کے شعور میں پختگی لاتی ہیں اور اس کا ادراک، وجدان
اور اس کی معرفت جو ہے وہ بڑھاتی ہیں. جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا ہے ویسے ویسے زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مفاہیم اور معنی سے وہ آگاہ ہوتا جاتا ہے. پھر ہے احسان مندی. اب اس میں احسان مندی کا جو ایک عنصر ہے وہ بڑا مضبوط ہے, بڑا اسٹرانگ عنصر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں یا آپ کسی کا احسان لیتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے, اس احسان کو اپنے اندر محسوس کرنا, اس کا احساس اپنے اندر جگائے رکھنا, اور جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا ہمیشہ احسان مند رہنا, یہی انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور یہی انسانی جو رویے ہیں اس کی اعلیٰ اقدار میں اس کی شمولیت ہوتی ہے. پھر ہے جی سچ سے گریز. ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی جو تلخ حقیقت یہ ہے ناکامی کی, وہ یہ ہے کہ ہم سچ سے گریز کرتے ہیں. سچ جاننا الگ چیز ہے, سچ کو ماننا الگ چیز ہے. سچ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سچ کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. سچ سچ ہے, وہ ہم یوں کہتے ہیں کہ اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں, اس کی مختلف فارم نہیں ہے, سچ ایک ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر جو بابو جی ہیں اس افسانے میں, وہ مسلسل اپنی کوشش کے باوجود وہ فیقے کی سفارش نہیں کر پا رہے, لیکن فیقے کو لگتا ہے کہ بابو جی نے ان کی سفارش کر دی ہے. اب آخر میں جب فیقہ ان سے ملنے کو آتا ہے تو وہ اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ اسے کہو کہ بابو جی نہیں ہے یا صاحب گھر پہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں بتا دیا ہے جی. تو وہ ملازم کو ڈانٹتا ہے کہ اب مفت میں مجھے بہانہ بنانا پڑے گا کہ میں اس وجہ سے تمہارے والد صاحب کی سفارش نہیں کر سکا, میں ابھی جا کے کرتا ہوں. لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو ساری صورتحال مختلف ہوتی ہے. فیقے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, وہ اپنے مالک کے وہ بابو جی کے پیروں میں گرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر میرے باپ کو زندگی دی ہے تو وہ آپ نے دی ہے, آپ نے مجھے خرید لیا بابو جی. اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابو جی کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے تھا کھلے دل سے اور ایک باشعور انسان ہونے کے ناطے کہ وہ سفارش نہیں کر سکے. لیکن چونکہ سچ ان کو شرمندہ کر سکتا تھا, اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کو جانے دیا اور اس کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں فیقے, کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ سچ سے گریز کر رہے تھے, جو کہ ہمارے آج کی معاشرے کی ناکامی کا سب سے بڑا ایک سبب مانا جاتا ہے. یہ ہمارا لیکچر تھا عزیز طلبہ و طالبات, جو کہ افسانہ اور خاص طور پہ سفارش جیسے افسانے پر آپ کو دیا گیا. اس میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی دقت ہو کسی چیز کے سمجھنے میں, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ, فی امان اللہ.